चर्चा उनके किरदार का है, चर्चा उनके किरदार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार मुर्शिद, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार मुर्शिद, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर सिलसिला लेकर हाजिर हो चुका हूँ जिसका नाम है ऐसे हैं मेरे अत्तार। इस प्रोग्राम का क्या कहना, चूँकि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया जो मकसद लेकर उठे कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस अजीम मकसद के तहत मेरे शेख हिंदुस्तान भी तशरीफ़ लाए। और आपने हिंदुस्तान में जो वक्त गुजारा है, सुबहान अल्लाह, इज्तिमाआत, बयानात, मदनी मशवरे हैं, तो खैर खाई मुस्लिमीन के लिए मरीज़ों की इयादत करना है, तो कभी जनाज़ों में जाना है, तो कभी किसी से मुस्कुरा कर बात करना है, खुशतबई करना है, क्या क्या नहीं हुआ। वैसे तो हम अमीर अहले सुन्नत की बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन इस बात का कई लोगों को इंतज़ार रहता था कि कोई ऐसा प्रोग्राम आए, ऐसा सिलसिला आए कि हिंद वालों की ज़बानी हम अमीर अहले सुन्नत की बातों को सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पिछले चंद एपिसोड सुने हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी आकिल अत्तारी साहब की ज़बानी, और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने मालूमात दी, ऐसे ऐसे वाक़यात बताए हैं कि सुबहान अल्लाह। आपने सुना होगा कि अमीर अहले सुन्नत की इस कदर की एहतियातें शरीयत के मुताल्लिक हैं, और जनाब अहले सुन्नत के मुताल्लिक हैं, किस कदर एहतियाती तदाबीर के साथ आप चल रहे होते हैं, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किस तरह किसी का दिल जीत लेना, ये सारे वाक़यात आपने सुने। अहमदाबाद का सफ़र था, तो वेरावल का सफ़र था, तो मुड़ासा का सफ़र था, तो जनाब ढोलका का सफ़र था। यहाँ के होने वाले इज्तिमाआत और अमीर अहले सुन्नत की मुलाकातें शानदार जानदार थी। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं बड़े ही प्यारे, बड़े ही पुराने हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी अबू बकर साहब। माशाअल्लाह, हुज़ूर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, वेलकम कहते हैं। हाजी अबू बकर साहब उन खुश इस्लामी भाइयों में शामिल हैं जिनको शब व रोज़ कई दिन अमीर सुन्नत की खिदमत करने की सआदत मिली है। क्या अंदाज़ था, गोया कि कई बातों के चश्मदीद गवाह हैं, और इनकी जो तजर्बात में चीज़ें आई हैं, यानी अमीर सुन्नत की जो शख्सियत आई है, वो आप तक इंशाअल्लाह कुछ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वाक़यात तो बहुत सारे होंगे, लेकिन देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम कितनी बातें कवर करते हैं। बिला ताख़िर में चलूँगा हाजी अबू बकर साहब की तरफ। हुजूर, सबसे पहला तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, और मैं क्या पूरा हिंदुस्तान जानना चाहेगा, जितने अत्तारी हैं, जितने अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में हैं, वो सब जानना चाहेंगे कि क्या वो पहला वक्त था, वो टाइम था कि अमीर अहले सुन्नत के मुताल्लिक आपने सुना था कि कोई शख्सियत है कि जो ऐसी ऐसी है, क्या सुना था, किससे सुना था, और ज़रा फिर पहली मुलाकात का जो इश्तियाक था, ज़ौक़ था, और आपकी जो अमीर अहले सुन्नत से पहली मुलाकात हुई, उस वक्त का क्या समा था, अगर आप कुछ बयान करें। सुब्हानअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। जज़ाकल्लाह फ़िद्दारैन। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सआदत मुझे बख्शी, और ये मैं बहुत मुसर्रतों के साथ अपने मुर्शिद करीम का ज़िक्र खैर करने लगा हूँ। अल्लाह पाक इखलास दे, और बस मुर्शिद के फैज़ान से हमें दोनों जहाँ में माला। आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। करम नवाजी है। FGN चैनल का भी मैं मशकूर हूँ। अल्लाह सारे FGN चैनल को भी शाद व आबाद रखे। आमीन। 1985 की बात है, जब पहली मरतबा एक मदनी काफ़िला मुंबई की सरजमीन पर आया, और आकर नेकी की दावत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था। हम अभी यूँ समझ लीजिए कि 17 साल की, मेरी 16-17 साल की उम्र होगी। मैं मैदान का बड़ा शौकीन था, क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था। मैदान से घर जाने से पहले उन्हें रात जब तक अंधेरा ना हो तब तक खेलते रहते थे। अच्छा। फिर जब अब बॉल नज़र नहीं आ रहा, तो उस वक्त हम जो है मैदान से निकलते, तो घर जाने से पहले जो है मस्जिद में हाथ मुँह धो लिया करते, ताकि घर वाले नाराज़ ना हो, और ये कि क्या कैफियत के साथ आए। मैं मस्जिद में एक वज़ू खाने पर जो है हाथ मुँह धो रहा था, और वहाँ एक मटका रखा था, पानी पी रहा था, तो देखा कि एक मुबल्लिग़ बयान कर रहे हैं, बड़े दिल नशीन अंदाज में, बड़ा प्यारा अंदाज़ था उनका। उस लहजे को देखकर सुनकर वहीं बैठे बैठे उनका 15-20 मिनट का बयान हुआ। उनका बयान सुना, बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने
وہ جمعہ کا دن تھا، مغرب کی نماز کے بعد یہ بیان ہوا تھا، اور ہفتہ وار اجتماع جو اولین ہمارا مرکز رہا بمبئی کا اسماعیل حبیب مسجد رہا، تو وہاں کا ہفتہ وار اجتماع کا انہوں نے اعلان کیا، تو اب اشتیاق اور بڑھ گیا تھا کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جب لذت اتنی مطلب چاشنی میں اتنا وہ ہے، شوق ہے، تو وہاں جانے کے بعد کیا ملے گا؟ کیا بات ہے، اندھیرے میں ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور اس طرح کا جو ہے معاملہ تھا۔ تو عشاء کی نماز وہیں جا کر پڑھی، اور نماز کے بعد اجتماع کا آغاز قرآن مقدس تلاوت نعت سے شروع ہوا۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی جو آئے تھے انہوں نے بیان کیا، بہت اچھا بیان تھا، اور خوف خدا پر جو ہے مبنی ان کے واقعات اور اس طرح کی باتیں ہوئی۔ پھر ذکر، دعا میں تو گویا کہ یوں کہہ سکتے کہ ہچکیاں بند گئی تھی، اس طرح کی کیفیت تھی۔ صلاۃ والسلام میں تو جھما دیا۔ پھر اس کے بعد مدنی حلقے لگتے تھے، تو حلقوں میں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر دعا پڑھائی جاتی تھی، دعا بھی یاد کرائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حلقہ بنا کر کے بیٹھا کر کے وہ اسلامی بھائی امیر سنت کی باتیں بتاتے، امیر سنت کی کیا شخصیت ہے اور کیا شاہکار انہوں نے جو ہے انجام دیا ہے، کیا خدمات انجام دیے، دنیا کو کس طرح اسلام کی روشنی سے جو ہے آراستہ و پیراستہ کر رہے، روشناس کر رہے۔ تو میں نے اشتیاق اور بڑھا، اور 1986 میں جو ہے پہلی مرتبہ امیر اہل سنت کی یوں سمجھ لیجیے کہ براہ راست ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ کیا بات ہے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کہتے تھے اس وقت، حضرت صاحب آپ کتنے عرصے سے مستقل روزے سے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں مستقل روزوں سے ہوتا ہوں؟ میری زندگی کا تو ایک سال بھی مجھے یاد نہیں کہ جس میں میں نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ اب میں تشویش میں پڑ گیا، کتاب گھر تھا جہاں پر ملاقات ہوئی تھی، باہر آیا، تحفے تحائف وغیرہ دینے کے بعد باہر آنے کے بعد وہ اسلامی بھائی جو بمبئی آئے تھے ان سے ملاقات کی۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ پیر اڑتا نہیں مرید اڑاتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ لوگ بھی اتنا مبالغہ کرتے ہو کہ ہمارے پیر 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے مسلسل روزہ رکھتے ہیں، صائم الدہر اور قیام اللیل کا ان کا معمول ہے۔ میں نے تو ابھی پوچھا براہ راست، تو انہوں نے کہا میری زندگی کا تو ایک سال بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے پورے روزے رکھے ہوں۔ تو کہا انہوں نے صحیح کہا۔ تو میں نے کہا اب میں جذباتی ہو گیا کہ میں علی باغ سے نہیں آیا ہوں، بمبئی سے آیا ہوں۔ اس طرح تھوڑا سا جذباتی ذہن تھوڑا ناراض ہو کر، تو کہا بھائی آپ جذبات میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا جو صحیح کہا۔ میں نے کہا وہ تو بالکل صحیح کہیں گے، اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ لوگوں نے تو مبالغہ میں جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا نہیں ہم نے جھوٹ نہیں کہا، ہم نے بھی سچ کہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کنفیوز کرنے والی بات نہ کرے، صاف صاف بات کرے۔ کہا دیکھیں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 365 ڈیز۔ بولے اسلامک اعتبار سے 360 ہوتے ہیں، انگریزی اعتبار سے 365 ہوتے ہیں۔ اب آپ عید، بقرعید اور بقرعید کے بعد کے 3 روزے جو شرعاً رکھنا جائز نہیں ہے، رکھے تو اس پر وعید ہے، وعید کی مطلب جو ہے وہ ہے، تو یہ روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ پاک کی مہمان نوازی کی گویا دن ہے، ان دنوں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو کہا کہ یہ 5 دن آپ مائنس کیجئے تو سال مکمل ہوگا۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے مخلص اللہ کے ولی ہیں، کیسے نیک بندے ہیں، ہم جیسا کوئی ہوتا تو غوث پاک کا کرم ہے۔ 10 سال سے رکھ رہا ہوں، 20 سال ہو گئے تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، 15 سال ہو گئے میں نے کبھی رات کا جو ہے قیام ترک نہیں کیا۔ یعنی یوں ہم اپنے بزرگوں کی طرف بھی نسبت کر کے بھی اپنی بھڑاس یا اپنے جو نیکیاں ہیں نا اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اللہ کے ولی تو دیکھیں کیسے مخلص بندے ہیں۔ اور 1986 سے لے کر میں نے ابھی چند سال پہلے تک، جب تک آپ کی علالت کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع نہیں کیا اور ان کو جو بیمار عارضہ لگ گیا جس وجہ سے اب وہ روزے نہیں رکھ پا رہے مستقل، رمضان کے تو رکھ رہے ہیں، جو 360 دن یا 365 دنوں میں سے 5 دنوں کے علاوہ جو دن گزرتے تھے جو مستقل روزے سے ہوتے تھے وہ سلسلہ ان کا موقوف ہوا۔ یوں بھی یوں سمجھ جائے کہ تقریباً 40 سال تو میں جانتا ہوں، تقریباً 40 سال میں 2-4 سال ابھی کم ہوئے ہوں گے، تو 35-36 سال تو میں نے دیکھا ہے کہ مسلسل روزے سے، اور اس سے پہلے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے سے کب سے رکھتے آ رہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ اللہ اکبر۔ اور حاجی صاحب اس میں یہ غور کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہم نے سنا تھا لیکن آپ نے دیکھا ہے، امیر اہل سنت کے ساتھ آپ نے سحری اور افطاری اور یہ روزوں میں آپ جو ہے وہ بالکل شریک رہے، لیکن میں یہ غور کر رہا ہوں کہ ایک اتنا بڑا مبلغ کہ جو کئی ملکوں کا سفر کر رہا ہے، کئی شہروں کا سفر کر رہا ہے، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارشوں میں، یعنی بھوک کا جو ایک عالم ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے، یہاں کا بھی انداز آپ بتائیں گے کہ کبھی ظہر میں اس مسجد میں بیان، تو کبھی عصر میں اس مسجد میں بیان، تو مغرب میں اس مسجد میں بیان، دن بھر دوڑ لگانا، نیکی کی دعوت دینا اور روزے سے بھی ہونا، سبحان اللہ، کیا کمال کی بات۔ مولانا صاحب ایک بات اخلاص پر یاد آ رہی ہے، جب سالانہ اجتماعات کی دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ دن میں ہونے لگا، 10 بجے
آخری بیان ہوتا تھا اور اس کے بعد ظہر سے پہلے پہلے تصور مدینہ اور دعا. تو امیر سنت اس آخری دن میں جو ہے وہ روزہ نہ رکھتے اور پانی پی رہے تھے. تو مبلغین نے آ کر، اب لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے، آگے آگے آڑ ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضور اگر آپ یہ پانی وغیرہ جو ہے نا وہ ذرا چھپ کر پئیں. ہم نے تو ایک دیوار کھڑی کی ہے آپ کی عقیدت و محبت کی کہ اب اتنے سال، 30 سال 40 سال 50 سال سے مستقل روزے رکھتے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو روزہ دار نہیں ہے. کہا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ دار نہیں ہوں، روزہ دار نہیں ہوں، یہ میں روزہ دار نہیں ہو کر میں روزہ دار ہونا ثابت کروں، یعنی میں اپنے آپ کو چھپ کر پانی پیوں اور لوگوں کو یہ ظاہر کروں کہ میں روزے سے نہیں ہوں. اسی ظاہر سی بات ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا بیان، پھر اس کے بعد تصور مدینہ تقریباً آدھے سے پون گھنٹے کی، پھر اس کے بعد رقت والی دعا جو تقریباً پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک بھی دعا آپ کرتے تھے. تو مسلسل 3-4 گھنٹے دن میں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر کے بھی ہم کو یہ ذہن دے رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے نا. لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہوا، روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، نوافل روزے کی طرف ہماری یہ بات چل رہی ہے. رمضان کا روزہ تو ہے نہیں کہ جس کا رکھنا فرض ہو، جس کے لیے جو ہے اتنی کوششیں کی جائے. تو یہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اور خود ہی تو لکھتے ہیں نا کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے پیر کی. تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے ہیں میرے عطار جن کا اخلاص اتنے اعلیٰ لیول پر ہو کہ لوگوں کے لیے میں عمل نہیں کر رہا. لوگ اگر کہے کہ یہ عمل کرتے ہیں اور اگر آپ نے نہیں کیا تو لوگوں پر ظاہر بھی کرتے رہیں. یعنی یہاں پر امیر اہل سنت کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ قدم قدم پر واقع میں ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہیں. تو کیا دعوت اسلامی والے، کیا وہ جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، یا وہ لوگ بھی کہ جو دعوت اسلامی سے ذرا تھوڑا دور رہتے ہیں یا دور سے دیکھتے ہیں اور ذرا سا کنفیوز جو ہے وہ رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہاں پر میں عرض کروں گا کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، امیر اہل سنت کی شخصیت کو سنیں تو صحیح. آپ بھی جب سنیں گے نا اور دل کی بولتے نا دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کہے بغیر رہیں گے نہیں کہ ہاں ایسے ہیں میرے عطار. آئیے اب آگے چلتے ہیں. حضور یہ تو آپ کی پہلی ماشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ تھا. تھوڑا سا ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. اچھا. اخلاص پر مبنی. جی. قافلہ چل مدینہ میں مجھے بھی مطلب جو ہے شمولیت کا شرف حاصل ہو گیا تھا. 2001 میں بھی 2002 میں بھی. اس سے پہلے بھی امیر سنت کے ساتھ متعدد مرتبہ مکہ مدینہ میں ملاقات اور ان کی برکتیں لوٹنے کا شرف حاصل رہا. لیکن 2001 میں جب مدینہ منورہ سے رخصتی کا وقت تھا تو ہم ساتھ ہی ساتھ تھے پورا سفر، تقریباً 40-42 دن. تو میں نے عرض کیا کہ باپا اگر گجراتی میں چند اشعار نعتیہ کلام کے اگر آپ لکھ دیں تو بڑی نوازش ہوگی. اہل ہند میں گجرات کے لوگ بہت زیادہ مطلب اس کو پسند کریں گے. اور پھر میں نے ایک شخصیت کا نام لیا کہ حاجی امین صاحب جو ہے نا وہ گجراتی، وہ ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی طرف توجہ دلائی. کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نعتیہ کلام لکھوں، میرے کسی کے لیے، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے نہ کروں. اخلاص پھر کہاں چلا گیا؟ اگر میں اس بندہ جیسے جس کا نام لے رہے ہیں وہ خوش ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے نہیں، میرا عمل تو بس اللہ کے لیے ہے. پھر آپ نے رات کی تنہائی میں جو ہے وہ قلم اٹھایا اور گجراتی کے کلام لکھا. گجراتی میں ایسا 5 سے 6 اشعار پر مشتمل کلام آپ نے لکھا. اور وہ سوز و گداز والا کلام کے مطلب اب رخصت کا وقت ہے، اور اگر FGN چینل پر بھی اگر اس کو سنا دے ہمارے کسی نعت خواں کی زبانی تو بہت لطف میں اضافہ ہوگا. کیا بات ہے. بہت ہی پرسوز مطلب جو ہے کہ آخری گھڑیاں ہیں اور اشک باری کے ساتھ ہم جدائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان قریب ہم مدینے سے جدا ہوں گے. تو یہاں پر بھی بات اخلاص، کیسی اخلاص والی بات ہے کہ میرا ہر عمل بس اللہ کے لیے ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ مثالیں تو بہت ساری، اور میرا خیال ہے کہ اس پوری سیریز میں یہ باتیں چلتی رہیں گی، بس آپ نے نوٹ کرتے رہنا ہے. حضور اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ذرا چلنے کی کوشش کریں، چونکہ باتیں اتنی ساری ہیں اور آپ کے تجربات میں اور آپ کی یادوں میں اتنی ساری یادیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم گھنٹوں اس کو ریکارڈ کرتے رہیں تب بھی ہمیں کم پڑے. لیکن اگر تھوڑا سن وائز اگر ہم چلیں تو پہلی امیر اہل سنت کی آمد ہند میں، اور اگر میں شہر ممبئی کی بات کروں چونکہ اس وقت ہم ممبئی میں ہیں اور آپ کا تعلق بھی ماشاءاللہ ممبئی ہی سے ہے، تو ممبئی میں آپ کی آمد کے اسباب کیا ہوئے، کیا انداز تھا، پہلی مرتبہ آئے آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کی؟ جب بھی کسی ملک میں بندہ جاتا ہے تو وہاں کی ذرا سا رونقیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ممبئی تو ویسے ہی مشہور ہے، اس کو خوابوں کی نگری کہا جاتا ہے. تو کوئی ممبئی میں آئے اور ممبئی کی جناب
یہ کئی ساری تفریح گاہیں نہ دیکھے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو امیر اہل سنت آئے تو کیا آپ کا یہ انداز تھا یا پھر کیا تھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ سے پہلی ملاقات ہوئی جب آپ ہند آئے تو کیا سلسلے تھے، ذرا سا بتائیے گا. یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ جب میرے مرشد کریم امیر اہل سنت ہند تشریف لائے تو میں ہی ان کا سپانسر رہا. اچھا. میں ہی جو ہے ان کا مطلب جو ہے وہ یعنی آپ کو ایک خدمت کا موقع خدمت ملا. کا شرف حاصل ہوتا رہا. میں نے سپانسر اپنے میرے ایڈریس پر، میرے اس پتے پر آئے شہزادگان بھی اور بھی دیگر ذمہ داران بھی. تو اب آپ کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی نئے شہر میں جاتے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، تو سب سے پہلے معلومات کرتے کہ یہاں کے کتب اور اولیاء کرام کے مزارات کہاں کہاں ہیں. تو آپ آتے ہی سب سے پہلے سرکار مخدوم علی شاہ مہائمی کے دربار میں حاضری دی. پھر ہم اسی کار میں ساتھ میں تھے. سرکار بہاؤالدین شاہ نقشبندی، سیدنا حاجی علی شاہ بخاری. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا ہے، گیٹ بند ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں نہ کہا کرے، بلکہ یہ کہے کہ ظاہری دروازے بند ہیں. اچھا. ہم کہتے ہیں گیٹ بند ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، آستانہ جاری بند ہو رہتا گیا، ہے. اور کہتے ہیں کہ ظاہری دروازے بند ہیں. باطنی دروازے تو ڈبل 12 گھنٹے 26 گھنٹے کھلے. تو باہر سے حاجی علی شاہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے بارگاہ میں حاضری دی، اور سرکار بہاؤالدین شاہ نقشبندی، اور اس طرح مزارات پر حاضری. کون سے سن کی بات ہے یہ؟ 1991 کی بات. 1991 کے. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ آپ ہندوستان میں، ہم بارہا ہم نے دعوتیں دی تھی، لیکن بالآخر 91 میں جو ہے وہ آپ کی تشریف آوری ہوئی. پھر اس جو ہے سفر میں آپ نے بہت سارے مشورے بھی لیے، ذمہ داران مقرر کیے، اور الگ الگ زون، الگ الگ ڈویژن جو ہے وہ مقرر کیے، ذمہ دار بنائے، کام کی تقسیم کاری کی، اور سب کو جو ہے وہ کس طرح تنظیمی کام کو بروئے کار لانا ہے اس کا درس دیا، اس کا انداز سکھایا. پریکٹیکل خود جا کر گھنٹوں گھنٹوں جو ہے، پوری رات بھی ایسا ہوا ہے کہ دھاراوی میں، کبھی کرلا میں، کبھی ورلی میں، کبھی بائیکلا میں، کبھی گوونڈی میں، جی ہے، کبھی اس طرح جو ہے مختلف مساجد میں جا کے وہاں کے ذمہ داران کو بلا کر کے بٹھا کر کے ان کی تربیت کا اہتمام کیا کہ ہم کس طرح امن و شانتی کا جو ہے پیغام عام کریں گے. ہم کس طرح لوگوں کو جو شراب کی طرف ہے، جوئے کی طرف ہے، ماں باپ کی نافرمانیوں کی طرف ہے، ان کو کس طرح نمازوں کی طرف لائیں گے، مسجدوں کی طرف لائیں گے، نشے سے بچائیں گے. اس طرح کی فکر الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے انہیں نچلے درجے تک، یوں کہتے کہ ذیلی حلقے تک کے جو ڈاؤن ٹو ارتھ، جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے ہمارے تنظیمی اصول کے لحاظ سے، چاہے رکن شورا ہو یا نیچے سب سے ذیلی حلقہ نگران ہو، ان کی بھی براہ راست آپ نے تربیت فرمائی. سبحان اللہ. یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑے بڑے ذمہ داروں کو، میرے جو اور اعلیٰ درجے کے ڈویژن، زون یا اس طرح کے جو نگران ہیں ان کو میں نہیں، آپ نے مطلب آپ کا درد تھا کہ میری تنظیم، میری دعوت اسلامی جو ہے نا وہ پھلے پھولے، اور میں آیا ہوں تو میرا آنا جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وصول ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ امیر اہل سنت کا آنا بعد میں تھا؟ ایک قافلہ پہلے ہی آ چکا تھا؟ ایک نہیں، متعدد قافلے آئے تھے. ماشاءاللہ، کئی قافلے آ چکے تھے، اور یہ امیر اہل سنت کا 1991 کا ہند کا پہلا سفر تھا، اور ممبئی ہی ماشاءاللہ تشریف لائے. معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ 91 میں براہ راست، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی آپ پہلی مرتبہ آئے، ورنہ 50 نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ آ چکے تھے. اچھا. وہ کیسے؟ کسی خواب میں آ کر کہا کہ بیٹی آپ پردہ نہیں کرتی ہو، گناہ ہوگا، آخرت میں پھنس جاؤ گی. تو وہ اسلامی بہن نے خواب میں آئے ہوئے مرشد کی بات کو مان کر کے پردہ نشین ہو گئی. کسی کو آ کر خواب میں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے بیٹا، نماز فرض ہے، نمازوں کی پابندی کرو. نہیں، اس طرح کے متعدد واقعات ہمارے پاس ہیں. فیضان تو پہلے ہی آ چکا تھا. فیضان تو آ ہی چکا تھا الحمدللہ. مطلب خوابوں کی شکل میں آئے تھے، اور خوابوں میں آ کر بھی تقدیر بدل دی تھی، تقدیروں کو جو ہے ان کو انقلاب برپا کر دیا تھا. ایسا ہی ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں نا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خواب بھی جو ہے نا وہ حقیقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خواب بھی سچے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ہے کہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن محبت کی بات کروں، عشق کی بات کروں، تو دیکھنے والے کو اگر محبت ہو، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ہو بھی اس کا محبوب، تو محبوب و محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ کچھ اور ہی ہوتی. وہ محبت کرنے والا جانے، اور جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ جانے. اب تیسرا چاہے کچھ بھی بات کرتا رہے، اس کی مرضی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے، اور خواب بھی مؤثر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ اس پر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی زندگی کسی کے خواب کو پوزیٹو لے کے سنور سکتی ہے، تو اس کے لیے اس سے اچھا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ اور
جنہوں نے خواب میں امیر سنت کی زیارتیں کی تھی نا، اس وقت مدنی چینل تھا نہیں، وی سی ڈی نہیں آئی تھی، ویڈیوگرافی پر ہمارا سلسلہ نہیں تھا، آڈیو کیسٹ چلتی تھی، بیانات کے سلسلے جو ہے کیسٹ کے ذریعے چلتے تھے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے امیر سنت کو خواب میں دیکھا تھا نا، خدا کی قسم کہتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بزرگ ہے اللہ اللہ جن کو ہم نے خواب میں آ کر ہماری اصلاح کرتے ہوئے دیکھا تھا. آج براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ وہی آئے تھے جنہوں نے ہماری اصلاح کی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا 1991 میں یہ آپ کا سفر کتنے دنوں کا تقریباً سفر تھا؟ یہ تقریباً 1 ماہ کا سفر تھا. 1 ماہ کا سفر تھا. پھر آپ 1 ماہ کے بعد آپ واپس جی. رخصت ہو گئے. پھر اس کے بعد میں کیا 97 میں پھر دوبارہ آپ کی آمد ہوئی. اچھا، یعنی تقریباً 6 سال کے بعد میں جی. دوبارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کی احمد یہاں آباد پر آمد مدینہ الاولیاء میں جو ہے سالانہ اجتماع تھا، جی. اور وہاں آپ تشریف لائے. پھر 2000 کے جو ہے ملینیم ایئر تھا، اس میں بھی آپ کی تشریف آور ہوئی. کانپور میں اجتماع ہوا، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ جو کانپور کا اور اجمیر اور بریلی شریف کا جو سفر تھا نا، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آؤں گا. پہلے ہم چلتے ہیں سفر مدینہ پر. ماشاءاللہ آپ کی جو یادیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ یوں سمجھے کہ ایک قافلہ آیا جس نے آپ کے اندر وہ اشتیاق جو ہے وہ پیدا کیا، شوق پیدا کیا، اور پھر یہ امیر علیہ سنت کی ملاقات. تو یہ سفر مدینہ کے اسباب کیسے بنے، اور وہاں کی اگر کچھ باتیں آپ بتائیں، امیر علیہ سنت کا انداز. اور ویسے بہت کچھ تو لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن وہ کچھ جو آپ نے دیکھا ہے اور جو ہم نے اور ناظرین نے نہیں دیکھا ہے. ہائے ہائے. میں مدنی قافلے میں عمان کے لیے گیا تھا. تقریباً 3 ہفتے کا پروگرام تھا. اچھا. 18 دن کے بعد جو ہے وہ 2001 کی بات ہے. اب جب میں عمان سے ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا یہ جو ٹکٹ ہے مدینے کے لیے ویلڈ نہیں ہے. آپ کی ہاں، یہ انڈیا سے بنا کر آئے ہیں، اگرچہ اسی عمان ایئر ویز سے ہی تھا، لیکن اب میں تشویش میں پڑ گیا تھا کہ مجھے مدینے جانا ہے، حج کے لیے جانا ہے. وہیں سے رخت سفر تھا حج کا. بس اللہ کو یاد کیا، اس کے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں التجائیں کی، اور مرشد کریم کو یاد کیا کہ بس میں پہنچ جاؤں. بالآخر کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے مجھے مطلب ویلیڈیٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا. اب میں جس جہاز میں بیٹھا ہوں نا، وہ وایا بحرین ہو کر، گلف ایئر ویز کا تھا برابر، تو وایا بحرین ہو کر جانا تھا. اب میں یوں کہہ لیجئے کہ سب سے آخری والی سیٹ پر جو ہے تقریباً 400 افراد پر مشتمل کا جہاز، بڑا جہاز تھا. ٹھیک ہے. اب جب مسقط سے جہاز اڑ کر کے بحرین پہنچا تو میرے سوا پورے جہاز میں ایک بھی فرد نہیں تھا. اچھا. 400 کے 400 جو میرے علاوہ 399 تھے وہ سب اتر چکے تھے. اللہ. اور وہاں سے بحرین کے جو ہے وہ حجاج اکرام احرام کی حالت میں جو ہے وہ آئے. جب 1.25 گھنٹے بعد جب ان کی آمد ہوئی اور وہ جہاز میں آئے تو مجھے دم میں دم آیا. میں نے کہا پتہ نہیں میں اکیلا ہی میں اکیلا رہ کے جاؤں، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے، مجھے آگے لے جائیں گے نہیں لے جائیں گے، مجھے بھی کہیں گے اتر جاؤ، یہ جہاز کا یہ معاملہ ہے. بہرحال اللہ نے کرم فرمایا. میں جدہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا اور وہاں سے جو ہے امیر سنت کی رہائش کا پتہ کیا. اب ڈھونڈتے ڈھانڈتے بالآخر مرشد کریم کے جہاں رہائش تھی وہاں تک پہنچ گیا. یعنی پلاننگ پہلے سے تھی کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سفر مدینہ کا، چل مدینہ کا جو ہے وہ سلسلہ ہے. دیوانگی تو تھی نا، مرشد کہہ دو چل مدینہ، مرشد کہہ دو چل مدینہ. لوگ وہ قافلہ چل مدینہ جس میں کم از کم 63 نیک اعمال اور 72 تک کے جس کے وہ ہوں، اور رقت ہو، سوز و گداز ہو، عشق مدینہ میں رونے والی کیفیت ہو، اور تڑپ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی اسباب بھی ہو. یعنی دیوانہ ہونا چاہیے بس، مدینے کا دیوانہ ہو تو پھر وہ ساتھ پکا ہو، اور اس کی دیوانگی کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی وہ مطلب اپنا حج کا سفر کا، رخت سفر کا سامان کر سکے. اب میں پہنچ تو گیا. اب امیر سنت نے 12 گھنٹے ہو گئے ہوں گے تقریباً، سلام کروں جواب دے دے، دستبوسی کروں ہو جائے، بات نہیں کر رہے تھے. اچھا. ہاں. اب میرے لیے تو مطلب زمین ہل گئی تھی. مطلب میں نے اب وہاں تک پہنچ تو گیا تھا لیکن بات چیت ہی نہیں کر رہے مرشد کریم. اب بالآخر تقریباً 12 گھنٹے کے بعد مجھ کو اپنے کمرے خاص میں جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہاں بلایا. فرمایا ابو بکر خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ، مجھے یاد پڑتا ہے یہ جملے بھی تھے، واللہ باللہ تاللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن قافلہ چل مدینہ والے تقریباً 55 اسلامی بھائیوں پر مشتمل قافلہ تھا. اس میں چند اسلامی بہنیں بھی تھیں جو پردے کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ تھی. تو ان لوگوں کا یہ معاہدہ تھا کہ ہم جو چلے ہیں
اس میں نہ کسی کو کم کریں گے نہ کسی کا اضافہ ہوگا. اچھا. اب چونکہ میں نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا, میں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, اب میں اگر آپ کو کہہ دیتا کہ آ جاؤ ساتھ میں رہ جاؤ, چلو قافلہ چل مدینہ میں آپ بھی شریک ہو جاؤ, تو ان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ میرا ٹوٹ جاتا. اب کل سے لے کر اب تک یہ ایک ایک فرد آپ کی سفارش کر رہا ہے. اچھا. قافلہ چل مدینہ والے اسلامی بہنیں پرچیاں لکھ کر بھیج رہی ہے, باپا آیا ہے نا ابو بکر, اس کو بھی قافلے میں چل مدینہ کر دیجئے, باپا اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے. ان سب کی رضا مندی ملی تو اب میں آپ کو کہتا ہوں میرے ساتھ اب چلو گیا قافلہ مدینہ, مدینہ منورہ میں اب چل مدینہ ہو. یعنی معاہدہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے, پاسداری کتنی ہے. اچھا پیر ہے, مرید کے سامنے مطلب مرید کیا ہے, پیر کہتے ہیں کہ میں ان کو لے رہا ہوں تو صد احترام سب سر آنکھوں پہ لے گے نا, پیر کا کلام ہے, پیر کی بات ہے, لیکن پھر بھی ہم کو ایفاء عہد کا اور وعدہ نبھانے کا اور کیے ہوئے معاہدے کو کس طرح پورا کرنا ہے اس کا درس دے رہے ہیں. اچھا اس چل مدینہ قافلے میں ہند سے آپ اکیلے تھے یا پھر اور بھی لوگ تھے؟ میں اکیلا ہی تھا. اچھا صحیح. 2001 میں اکیلا تھا, 2002 میں بچوں کی امی کو بھی لے کر گیا تھا. اچھا. اور اس پہ بھی ساتھ میں ہی ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. تو 2001 پر ہی رہتے ہیں, پھر وہاں سے آگے جی کیسا سلسلہ رہا؟ یہاں امیل سنت سے ملاقات ہو گئی اور یہ آپ کے اسباب بن گئے کہ چلیں بھائی آپ بھی اب چل مدینہ ہے. پھر اب اس کے بعد جو ہے وہ مختلف مجالس بنائی, مجلسوں میں مطلب جیسے کمیٹی جس کو کہتے ہیں, ہمارے یہاں مجلس کہتے ہیں, تو جیسے کھانا کھلانے والی نا, دسترخوان لگانے والی مجلس, پھر مطلب جو ہے رونے رلانے والی مجلس. اچھا. ہاں, خوف خدا سے مطلب رلانے والی, عشق مصطفیٰ میں اشعار پڑھ کر کے رقت پیدا کرنے والی, یعنی وہ ہنسی مذاق ٹھٹھا مسخری, ادھر ادھر کی لگائی بجھائی, ادھر ادھر کی باتیں, دنیا کے کوئی مطلب دنیا وہ مافیا سے بالکل گویا کہ بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں, ایسی دنیا کے بس اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. تو ایک مجلس حافی جو مقدس اوراق ہوتے ہیں, سید ربیع شاہ حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نشے کی حالت میں جو ہے اپنے بسم اللہ شریف لکھا ہوا دیکھا تھا, اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا, عطر لگا کر معطر کر کے, ہے نا, پورا واقعہ ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو اللہ پاک نے ولایت کا تاج عطا فرمایا. تو یہ مجلس حافی بشر حافی کی نسبت سے کہ بھائی یہاں پر عربی ہر ریپر پر ہر اس پر جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو پیروں میں نہ آئے, اس کو جمع کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے تاکہ لوگوں کے پیروں میں وہ عربی عبارتیں نہ آئیں, اس کا تقدس کا خیال رکھنا. یعنی صرف یہ قافلہ چل مدینہ نہیں ہے, ان کا مقصد صرف حج یا عمرہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اپنے ذوق کو, شوق کو, عشق کو برقرار رکھنے کے لیے, یا اگر کسی کی توجہ ادھر ادھر بھٹک بھی جائے تو واپس اس کو ٹریک پر لانے کے لیے, سوز و گداز کے لیے یہ پوری مجالسوں کا قیام تھا. واہ واہ واہ. پھر ایک مجلس یہ تھی کہ امیر سنت چونکہ جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو جو ہے آپ کی آنکھیں اکثر بند ہی رکھتے ہیں. اچھا. اور نعتیہ کلام ہوتا ہے اور مناجات, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, اس طرح کے بہت سارے کلام جو ہے مناجات کے وہ ہوتے ہیں, اور دعا وغیرہ پڑھتے ہوئے جو ہے. تو اب ایسی دقت ہوتی ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جو میرے سنت کے ساتھ ایک مرتبہ طواف کر لے, ایک مرتبہ سعی کر لے, ایک مرتبہ حج کر لے نا, وہ زندگی بھر بھی اگر وہ کرتا رہے تو وہ لطف, وہ سرور, وہ کیفیت مطلب محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ جو ان کا ایک اپنا ذوق, ان کا ایک اپنا کرنٹ, ایک اپنی ایک نورانیت کہ وہ خود تو رو رہے, قافلہ چل مدینہ والوں کو بھی رلا رہے. تو اب چونکہ آگے مستورات بھی آتی ہیں عمرہ طواف کرتے ہوئے, تو آپ کے آگے آگے چلنے والے, جیسے حضرت بلال حبشی کو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں ان کی آہٹ سنی قدموں کی, تو غلام کی حیثیت سے جو ہے وہ اونٹ کی لگام تھام کر کے آگے آگے چل رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے ایک غلام کی حیثیت سے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں تھا. بہت سارے اسلامی بھائی تھے لیکن یہ جسارت کے مرشد کے آگے چلیں تاکہ کسی کی مطلب وہ نہ ہو. تو میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ ایک اتنا شعور نہیں تھا مجھے کہ مرشد کے آگے نہیں چلنا چاہیے, ادب کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی اب کوئی نہیں تھا تو میں نے وہ خدمت, اب چونکہ مجھے تو اس میں انٹر ہونا تھا. جی جی. قافلہ چل مدینہ والوں پر گویا کہ مسلط علی چل مدینہ تھا میں. اچھا. قافلہ چل مدینہ والوں پر مسلط کیا ہوا تھا, تو وہ بھوکا دو ہاتھ سے کھاتا. تو یہ حال تھا, تو میں نے قبول کر لیا. اب میں آگے آگے چل رہا ہوں, لیکن اب یقین جانیے مرشد نے سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہے, طواف کر رہے. اچھا بعض اوقات جب تھوڑی سی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی طرف میرا جو ہے وہ چہرہ ہو رہا ہے, تو مجھے کاندھے سے کر کے کہ
پہلے سمجھایا تھا، تربیت کی تھی کہ خانہ کعبہ جب طواف کرے تو الٹے ہاتھ کی طرف خانہ کعبہ رہے اور پیٹھ اور چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو، صرف استلام کے وقت جو ہے حجر اسود پہ سلام ہو، اس وقت چہرہ کر کے جو ہے وہ چوم کر کے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھ کر وہ پڑھنا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو طواف کا حصہ ہے اس میں جو ہے نہ پیٹھ ہو نہ چہرہ ہو۔ تو نے اتنی توجہ کہ وہ رقت کی کیفیت میں بھی ہماری غلطی ہو رہی ہے اس کی بھی تلافی کا سامان کر رہے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح چلو، ہاتھ سے مطلب جو ہے کاندھا مطلب یوں کر کے کہ بیٹا اس طرح چلو۔ اب جب طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کی طرف جاتے نا تو میزاب رحمت جو مدینہ منورہ کی طرف گویا کہ وہ ڈائریکشن ہے اس کا ایرو ہے کہ اسی طرف سیدھے ہاتھ بالکل ڈائریکشن میں جو ہے مدینہ منورہ ہے، اور اسی ڈائریکشن میں سرکار علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں جو ہے آپ کا مزار انوار جو ہے وہ اس طرف رخ انور کیے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ تو آپ جب میزاب رحمت پر آتے تو خالی چہرہ یوں کرتے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آقا کی بارگاہ میں سرکار دیکھ رہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے، آقا دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں کتنی اہم ہیں آپ نے اس واقعے میں بتائی کہ ایک تو ہر جگہ نیکی کی دعوت کا جذبہ کی شوق محبت اور ایک کیفیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس جذبات میں اس کیفیت میں ہم کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ جو درست نہیں ہے، یعنی اس کا بھی ایک اس قدر اہتمام ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اپنے گھر بھی ہوتے ہیں امیر اہل سنت، تو ہم نے یہی سنا ہے، آپ نے تو دیکھا بھی ہے کہ یوں بھی چلنے ہیں تو چلنے میں احتیاط یہ کرتے ہیں کہ جب گھر میں چل رہے ہوتے ہیں تو مڑتے اس طرح ہے کہ کعبہ شریف کی طرف پیٹ نہ ہو۔ کیا بات ہے، شمالاً جنوباً چلنا سنت ہے، مطلب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اس طرح چلتے تھے، خانہ کعبہ گویا کہ اس طرف ہے تو نارتھ ویسٹ کی طرف جو ہے چلنا مطلب ہے اعلیٰ حضرت نے ہم کو طریقہ سکھایا ہے۔ اب جب نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آئیں گے تو اب جب موڑنا ہے نا تو چہرہ اب کعبے کی طرف کر کے مڑے گے، ساؤتھ سے مڑ رہے تو خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر کے اب یہاں آ رہے ہیں، اب یہاں سے مڑنا ہے تو ایسے نہیں مڑیں گے بلکہ اب پھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے رخ کریں گے، کعبے کی طرف رخ کریں گے، پھر اس طرف آئیں چلیں گے ہر مرتبہ، یعنی مڑنے میں پیٹ کعبہ شریف کی طرف نہ آئے، رخ آئے، رخ آئے۔ کیا بات ہے۔ اور امیر اہل سنت بھی اس کا کمال اہتمام فرماتے ہیں، اور اتنا اہتمام کہ اپنے نالین، اپنے چپل جوتے وغیرہ، پھر اپنے جو گھڑی ہے، اپنا الارم ہے، یعنی ہر چیز کا رخ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف۔ آپ کی جو بیٹھنے کی نشش تھی وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف، آپ بیٹھتے ہیں تو بھی مطلب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد میں بھی بیٹھتے 2 زانو بیٹھتے یا 4 زانو بیٹھتے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی مطلب جو ہے وہ سنت ہے۔ کیا بات، اس سے مطلب دل میں مطلب جو ہے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور سنت بھی ہے۔ اچھی نیت اگر ہوں گی تو ثواب بھی انشاءاللہ الکریم پائے گا کہ اس نیت سے میں بیٹھ رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ماشاءاللہ جی صاحب، یہ تو آپ نے 2 ہی چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو اس قدر احتیاط کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے یا پھر ایسا بھی ہے کہ اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو توجہ بھی دلائی جا رہی ہے، پھر وہاں سے کتنا پیارا انداز کہ میزاب رحمت سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے سلام عرض کرنا، اور بھی کچھ واقعات۔ بالکل اسی طرح ہے، جب میزاب رحمت سے ہوتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچتے ہیں، اور رکن یمانی اور حجر اسود، رکن اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے، یعنی قبولیت کا مقام، اور حدیثوں میں ہے کہ یہاں پر 70,000 ملائکہ جو ہے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے جو ہے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی وہاں سے رکن اسود سے پہلے والا جو سیرا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک جب آئیں تو دعائیں مانگی جائے، تو آپ ہاتھوں کو اٹھا کر رو رو کر امت مسلمہ کے لیے دعا، یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو بخش دے۔ کیا درد ہے، یا اللہ پوری امت کو بخش دے۔ انہیں کیا لذت ہے کہ سرکار علیہ السلام کی امت سے میرے گناہ معاف کر دے، میری بخشش کر دے، میری آل اولاد کی بخشش کر دے، پوری امت کی بخشش کر دے، میرے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، دنیا آخرت کی بھلائیوں کا سوال کرنا۔ وہ بھلے بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، لیکن چونکہ ہم بہت قریب تھے اور میں تو بالکل قدم بقدم گویا کہ آگے آگے ہی چل رہا تھا، تو آوازیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی کہ اچھا بلند آواز سے وہاں ادب کے خلاف بھی ہے، دوسروں کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، جو مناجات وغیرہ بھی پڑھی جا رہی تھی وہ بھی اتنے آواز میں کہ ہم قافلے والوں کے ہی درمیان رہے، اس میں بھی سب تک آواز نہیں پہنچ پاتی ہوگی، لیکن امیر سنت کے ساتھ ساتھ چلنے والے وہ شہزاد گانے عطار دونوں تھے، وہ بھی کلام پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے چاہے زمزم پر، جہاں پہلے
نیچے سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، ایک طرف مستورات کے لیے اور ایک طرف مردوں کے لیے جو ہے نیچے جا کر کے جہاں کنواں ہے آب زمزم کا وہاں زیارت بھی ہوتی تھی اور وہاں پانی بھی پیا جاتا تھا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد واجب الطواف مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کہیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرنے کے بعد چاہے زمزم پر جا کر جو ہے آب زمزم بھی نہ ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد آپ پانی لے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی کہ یا اللہ پاک ان آنکھوں کو جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اللہ 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 اللہ۔ کانوں پہ لگا رہے کہ یا اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ چہرے پر لگا رہے کہ یا اللہ اس کو جہنم کے طرف نہ بھیجنا، تیرے مقدس گھر کا پانی آب زمزم اسے لگا رہا ہوں، سر پہ لگا رہے۔ مجال ہے کہ ایک قطرہ جو ہے وہ آپ کے زمین پر نیچے تشریف لیا ہے، اتنے احتیاط کے ساتھ، اتنے اچھا سنت بھی ہے کہ جب ہم ہو جائیں تو سر پر اور جسم پر جو ہے وہ آب زمزم کا پانی ملے۔ تو اس سنت کے ساتھ ساتھ ہم کو نیتیں بھی سکھا رہے کہ ہم کیا کیا نیت کریں کہ یا اللہ یہ ہاتھ کسی کی نیک کی طرف بڑھیں، کسی کو دین کی طرف مدد لانے میں مددگار بن جائے، کسی غریب مفلس مجبور کی مدد کے لیے اٹھے، یہ قدم جو ہے وہ دین کی طرف بڑھیں، مدد راہ خدا میں مدد قافلوں میں سفر کرے۔ اس طرح کی بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کا آپ نے ذہن دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی، اس میں تو حاجی شاہد صاحب جو کلام پڑھ رہے تھے، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرنے والے جو ہے نا وہ ہم گویا کہ تماشائی بن گئے تھے، لوگ ہم کو دیکھتے تھے۔ اچھا یہ کیا کیسی مخلوق ہے یہ کیا ہے؟ طواف کے بعد سعی کر رہے ہیں اور اتنے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ کیفیت، او ہو، انہیں خوف خدا ولی اور آخرت کی بہتری کی دعائیں، نیک بننے کی دعائیں اور مناجات پر مشتمل وہ کلام، او ہو، تو انہیں لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہی کہ جب ادب اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ رقت کے ساتھ ساتھ جب مناسک کے جو ارکان ہے اس کے ادا کرنے کی باری آئے تو اب میلین اخذیرین کے درمیان تیز قدم سے چلنا، دوڑ کر چلنا اسلامی بھائیوں کے لیے سنت ہے، تو وہاں پر یہ سب سلسلہ موقوف ہو جاتا۔ اور اب یہاں سے لے کے وہاں تک میلین اخذیرین کے درمیان اللہ 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 یہ کہتے ہوئے جو ہے تیز تیز قدموں کے ساتھ مرشد کے ساتھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر مطلب یہ بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں ہی گزرے وقت۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ کچھ ہونے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ جہاں مستجاب ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور 70,000 ملائکہ دعاؤں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں بیٹھ کر کے نمازیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا کسی نے پوچھا کہ باپا اس مقام پر ہی آپ کو بار بار آ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے مستجاب کی طرف؟ کہا کہ یہاں یہ فضیلت بھی ہے اور دوسری عشق کی بات نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا بتائے نا باپا۔ تو باپا نے بتایا، امیر سنت نے بتایا کہ جب میں خانہ کعبہ کی اس سمت کو رخ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں نا تو کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے، کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات انہیں مدینے کی طرف بھی گویا کہ اس طرف سے ہی رخ ہے، اور خانہ کعبہ کے کسی بھی کونے سے آپ نماز پڑھیے نماز ہوگی۔ تو عشق کی بات تو دیکھے، واہ واہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ واہ، تو یہ کعبے کی طرف بھی ان کی توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں پر ہم بیٹھے تھے، وہ بولتے ہیں نا حاجی صاحب، عشق رہنمائی کرتا ہے، عشق رہنمائی کرتا ہے۔ اگر سچی محبت دل میں ہو، عشق ہو، تو پھر راستے خود بن جاتے ہیں، عمل کو جو ہے وہ خود ظاہر ہونے لگتا ہے، اور ماشاءاللہ اس طرح کی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ یار مجھے میرے محبوب سے محبت ہے تو میری ہر چیز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹ ہو کے کیسے ہو سکتی ہے، میں وہی عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں ماشاءاللہ۔ اور بھی مکہ معظمہ کی یادیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو یعنی گرد کعبہ کے آپ نے واقعات بیان کیے ہیں، اور بھی کئی مقدس مقامات ہیں، وہاں پر حاضریوں کا سلسلہ رہا ہوگا، وہاں کا بھی جو ذوق شوق ہیں وہ بھی کمال اور شاندار رہا ہوگا۔ بے شک کیا بتاؤں اور کیا چھوڑوں، اور جو مستحضر ہے، جو ذہن میں آ رہی ہے باتیں وہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ یادیں، اللہ کرے کہ صبح قیامت تک مرشد کی یادیں جو ہیں لوگ سنیں کہ کیا ان کا انداز تھا۔ مستجاب پر نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم بیٹھے تھے، ایک بہت بڑی ٹوپی، بڑی مطلب جو ہے بہت بڑے علامہ صاحب تھے، برطانیہ سے آئے ہوئے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ دو زانو ہو کر بالکل طالب علم اپنے استاد کے سامنے کس طرح ہاتھ باندھ کر وہ ادب والی کیفیت میں بیٹھے اور ملاقات کی، اور کہا حضور میں برطانیہ سے UK سے آیا ہوں، اور آپ کی تنظیم دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہاں اس کا آغاز ہو چکا ہے، اگر حضور والا اگر آپ برطانیہ تشریف لائیں تو
یہ تنکا ہے دعوت اسلامی کا پیغام جو پہنچا ہے، اس کو آپ کے ذریعے ہوا ملے گی تو شعلے کی طرح جو ہے وہ بھڑک کر کے پورے برطانیہ میں دین کا کام عام ہوگا، سنتوں کا پیغام عام ہوگا، دین کی خدمتیں ہوں گی۔ تو آپ کرم فرمائیں نا، تشریف لائیں برطانیہ میں، برطانوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ موقع مناسب رہا، مطلب میرے سعادت رہی تو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں آؤں گا، میں آ رہا ہوں، کب آؤں؟ انہیں ایک ہوتا ہے کہ یو کے کا، یوروپ کا، امریکہ کا کہیں کسی کو دعوت نامہ ملے تو ہم جیسے تو ایک پیر پر کھڑے ہو جائیں، دیکھ کر آئیں گے یو کے کیسا ہے، برطانیہ کیسا ہے، یوروپ کا کیا وہ ہے، وہاں کے تو مشہور ہیں مطلب تفریح گاہیں۔ آپ یقین جانیں 2001 کی بات ہے، نہیں بلکہ یہ بات 1989 کی ہے، جی 1989 کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا 1989 میں ہوا تھا، مستجاب کے پاس جو ہے وہ حرم شریف میں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے، اور وہ برطانیہ کے عالم دین آئے تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا 1989 سے لے کر اب تک 2025 تک امیر سنت ایک مرتبہ بھی برطانیہ نہیں گئے، نہیں یو کے نہیں گئے، جبکہ وہ فحاشی کا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، یوروپ نہیں گئے، یو کے نہیں گئے، لیکن آج دعوت اسلامی کا پیغام ان کے ذریعے سے جو پہنچا ہے، ایف جی این چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہوگی کہ آج 104 سینٹر دعوت اسلامی کے برطانیہ میں بن چکے، 104 سینٹرز، جس میں ایک سینٹر ہمارا وہ ہے جو 6.9 ایکرز یعنی تقریباً 7 ایکڑ پر مشتمل مرکز ہے بریڈ فورڈ میں۔ بہت بڑی بات، کتنا بڑا شاہکار، لنڈن ہو، بریڈ فورڈ ہو، ایکلنٹن ہو، لیسٹر ہو، بلیک برن ہو، برمنگھم ہو، یعنی کسی بھی جگہ آپ جائیے 104 سینٹر، کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی برطانیہ میں۔ آپ نے حیث صاحب اپنے مقصد کی ترویج کے لیے جو، جیسے میں ابھی غور کر رہا ہوں پوری گفتگو میں کہ اسلامی بھائیوں کو ساتھ میں لے کر جانا، ٹھیک ہے، محبتیں دینا، خیرخواہیاں کرنا اور ان کی تربیت کرنا، ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا، اسٹرکچر سمجھانا، اپنے مقصد کی ترویج کے لیے ان کو اس مقصد پر لانا، پھر ان کو بھیجنا، خود نہ جاتے ہوئے بھی وہاں کام کروا لینا، سبحان اللہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کا اس دور میں بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا پھر مزید بھی اگر ہم آگے بڑھیں حائز صاحب، مکہ معظمہ بدر کی، قادری صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، افریقہ، یوروپ، کیا ہے وہ؟ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ اچھا یہ صاحب اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ذوق ہمارا برقرار رہے، اور ایک سفر نامہ ہی آپ سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مکہ معظمہ سے جدائی اور مدینہ منورہ کی حاضری جو آپ کے ساتھ ہوئی، پھر انشاءاللہ ہم ہند کے سفر پہ دوبارہ سے آئیں گے، اور بھی دیگر اجتماعات ہیں، کانپور اور اجمیر اور کئی جگہ کے اسفار ہیں، تو مدینہ طیبہ کی حاضری کے بارے میں بتائیں۔ ویسے بہت کچھ ناظرین نے دیکھا اور سنا ہے، لیکن ہند والوں کی زبانی سبحان اللہ۔ مجھے ابھی سفر حج سے ہی مجھے ابھی فراغت نہیں ملی ہے، مدینہ منورہ تو انشاءاللہ عاشقوں کا مطلب وہ ہے۔ میں مزید مکہ مکرمہ کی چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ مکہ مکرمہ میں جیسے میں نے بتایا شروع میں ہی کہ آپ صائم الدہر یعنی مستقل روزے سے ہوتے، اور آپ کے ساتھ جو ہوتے نا چاہے 50 100 200 ہوں یا 500 1000 ہوں، وہ بھی آپ کی اتباع میں، آپ کے مطلب شوق دلانے پر، آپ کے جذبہ دلانے پر، آپ کی ترغیب دلانے پر وہ بھی روزے دار ہو جاتے۔ اب قافلہ چل مدینہ والے تو 72 نیک اعمال کے عاملین میں سے اکثر پر عمل کرنے والے، تو وہ تو امیر سنت کے ساتھ مستقل وہ بھی روزے رکھے ہوئے۔ اب جب افطار کا وقت آتا، اچھا 5 نمازیں جماعت کے ساتھ امیر سنت کے ساتھ ہم ادا کرتے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ 40 دن کم و بیش، اچھا 5 نمازیں با جماعت مرشد کے پیچھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن شریف اٹھا کر کے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں اور اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، پھر درس فیضان سنت، ہر نماز کے بعد الگ الگ جو ہے مسائل پر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب جب افطار کا وقت آتا نا، ہاں ذوق افزا معاملہ تھا کہ اتنے بڑے تھال میں جو ہے وہ کھجوریں لائی جاتی۔ اب وہ تقریباً 26 اسلامی بھائی تھے، تو امیر سنت کے سامنے تھال رکھا جاتا تو آپ اس پہ سے اٹھاتے، کہتے اللہ تمہیں دے غم مدینہ، اللہ تمہیں دکھائے میٹھا مدینہ، اللہ تمہیں کر دے
جو ہے مسافر مدینہ، اللہ تمہیں تمہارا سینہ کر دے مدینہ، تمہیں کر دے درد مدینہ، ایک ایک کھجور دیتے جا رہے اور ذکر مدینہ رو رہے کہ باپا کھجور بھی دے رہے اور ایسی پیاری پیاری دعائیں بھی دے رہے، وہ لوگ کے ہاتھ کانپ رہے اور مرشد کے ہاتھوں سے افطار کے وقت کھجور، اچھا پھر کھجوریں سب کے ہاتھ میں آ گئی، پھر کیا خوب انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ کھجور جو ہے نا اس کو کھول کے دیکھ لو، بسا اوقات اس میں دوسری مخلوق بھی آباد ہوتی ہے۔ یہ انداز دنیا میں کوئی بتا دے نا میرے مرشد کی طرح، ہم کہیں گے ذرا کھجور کھول کے دیکھ لو کوئی کیڑا وغیرہ تو نہیں ہے، کیڑا وغیرہ ہوگا تو کہیں ضرر نہ پہنچائے، اور ادب مکے شریف کی کھجور ہے، کھول کر دیکھ لو کہ اس میں دوسری مخلوق بھی بعض اوقات آباد ہوتی ہے۔ کتنا ادب کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ جب باہر چل رہے ہیں، اب سفر حرمین طیبین میں تو چپل جوتے کا کانسیپٹ ہی نہیں کہ جوتے چپل پہنے جائیں، اب جب عرفات کی طرف جا رہے ہیں تو بھرپور تربیت کے لیے مینا مزدلفہ عرفات کے لیے حج کے لیے جا رہے تو برہانہ پا جا رہے، آپ فرمانے بیٹا ہم لوگوں کی نگاہیں درود و سلام پڑھتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے نگاہیں نیچی ہی رکھیے گا، ایک تو بدنگاہی سے بچت ہوگی، دوسری یہ کہ ننگے پیر چل رہے ہیں تو کہیں نکیلا پتھر وغیرہ جو ہے آپ کے پیر میں چپ گیا تو آپ کے پیر کو ضرر پہنچے گا اور آپ کو ایذا ہوگی، پورے سفر میں آپ کو آزمائش ہوگی، تو کانچ ہے یا ایسی کوئی چیز وہاں عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے ابھی مینا شریف کا وہ ہے تو وہاں میدان میں ہو سکتا ہے پتھر وغیرہ ہوں، کنکریا وغیرہ ہوں تو پیر زخمی نہ ہو، پھر آپ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حجر حرم یہ احتجاج کرے کہ تم نے مجھ پر کیوں پیر رکھ دیا۔ اب نکیلے پتھر پر ہم نے پیر رکھا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے کہ حجر حرم کہیں احتجاج نہ کرے کہ مجھ پر آپ نے کیوں پیر رکھ دیا اور اس کو ایذا پہنچی۔ تو کتنا ادب والا انداز، یہ ڈکشنری میں بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی، یہ لغت عطار میں ہی یہ سب باتیں ملے گی۔ عشق کی لغت ایک الگ ہوتی ہے نا، ایک لغت عشق ہوتی ہے، اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ مولانا ندیم صاحب ایسی باتیں جو ہے نا لغت عطار ہی میں مل سکتی ہیں، اور جو میرے مرشد ہی کی ایک خاصیت ہے اور ان کا خاصہ ہے۔ آپ کا انداز دیکھیں کہ سیدھی مسواک ہو تو مطلب انہیں بالکل سیدھی ہی مسواک ہے، لیکن جس مسواک کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے نسبت حاصل ہو جائے نا تو اب وہ ٹیڑھی کہنا یہ میری سنت کی زبان پہ نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مسواک تھوڑی خم یعنی جھکی ہوئی، کتنا عشق کا اس میں لحاظ ہے کہ مسواک ہے وہ ٹیڑھی ہے، ظاہری ہم کو طور پر ٹیڑھی مسواک کہیں گے، لیکن سرکار کے ہاتھوں سے اسے نسبت حاصل ہو گئی تو وہ خم مسواک وہ بھی جھکی ہوئی سرکار کے عشق و محبت میں گویا کہ بولتے نا الٹا سیدھا تو ہمارا ہے، ٹیڑھا میڑا تو ہمارا ہے، وہاں تو سب سیدھا عشق والی بات ہے۔ آپ کے جو ہے نا وہ آپ دو قلم رکھا کرتے ہیں جیب میں، ایک سبز رنگ کی قلم اور ایک سیاہ رنگ کی۔ سبز رنگ کی قلم جو ہے نا وہ دل کے اس طرف ہوتی ہے، تو لوگوں نے پوچھا باپا یہ دو قلم رکھنے کا کیا سبب؟ کہا یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد، یہ مکہ بھی پیارا تو میٹھا مدینہ۔ اب فرماتے کہ یہ جو سبز رنگ کی جو قلم رکھتا ہوں نا یہ دل کے قریب ہے، یہ گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے میں اسے دل کے قریب رکھتا ہوں، اور یہ سیاہ رنگ کا جو ہے نا میرے دل کا کلر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل سیاہ ہے، کتنی عاجزی ان کے ساری فرماتے، میرا دل سیاہ ہے لیکن چونکہ اسے نسبت خانہ کعبہ کے کالے گلاف سے تو ہے نا تو میں اس کو یہاں رکھتا ہوں تو مکے مدینے کی یادیں گویا کہ تازہ ہوتی رہے۔ سبحان اللہ، کیسے عشق والے انداز ہے، کیسے ادب و احترام کی باتیں ہیں۔ کوئی عشق کی کتاب لکھنا چاہے تو امیر سنت کی سیرت سے لکھے، کیا بات، اور ان کی سیرت پر جو کتاب لکھنے والے لکھ رہے ہیں لکھیں گے، اور جب منظر عام پر آئیں گی اور کچھ کتابیں تو آ بھی چکی ہیں، یقین جانیے ان کو پڑھ کر کے لوگوں کے اشک رواں ہوں گے، لوگوں کے کیفیت طاری ہوگی کہ جو ہم صدیوں پرانے 800 سال 1000 سال 1200 سال پہلے کے بزرگوں کے واقعہ سنتے تھے، اب یہ تو یادگار اسلاف ہے، یادگار اسلاف ہے۔ تو اب ہم آگے چلے، جو ہے ادب و احترام سے چلنا ہے، اب زمین پر نظریں رکھنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب کچھ ہم لوگوں نے، اب مجھ جیسے نازک طبیعت والے بھی تھے ساتھ میں، تو ہم نے گتے وغیرہ لے لیتے، پٹھے وغیرہ، جب گرمی کی شدت زیادہ لگتی پیر میں، اب اس کی تاب نہ برداشت کر سکتے تو وہ گتے پر کچھ دیر کے لیے، کیونکہ سایہ دان نہیں ہے، سفر بھی پورا جو ہے مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور مینا سے مکہ، یہ سارا سفر پیدل، اچھا، اور وہ بھی ننگے پیر۔ اچھا،
تو آپ اب ہم ظاہر سی بات ہے گرمی تپش وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے اس پٹھے پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ کچھ دیر کے لیے راحت ہو جائے، پھر جو ہے پھر ہمت کر کے پیچھے پیچھے مرشد کے چلتے. تو اب مینا شریف میں وقوف 5 وقت کی نماز ظہر سے لے کر جو ہے 8 کی جو ہے 9 کی فجر تک وہاں سنت ہے، تو 5 نمازیں وہاں جماعت کے ساتھ. وہاں پر بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر بھی جو ہے تربیت کا سلسلہ جاری ہے، ارکان حج احکام مطلب شرع بیان کیے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی عشق و محبت کی گتھیاں پلائی جا رہی ہے اور عشق میں مطلب شراب بور کیا جا رہا ہے عشق مصطفیٰ میں. اب جب عرفات پہنچے تو اب عرفات کے میدان میں لوٹے مدینہ، یعنی وہاں کی مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے. اور لوٹ پوٹ ہونے سے پہلے ہم کو ذہن دیا تھا کہ اللہ پاک کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو میلا کچیلا حاجی پسند ہے. اب اس مٹی سے لوٹ پوٹ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تجھے میلا کچیلا حاجی پسند ہے؟ اللہ اللہ، میں اس کیفیت کے ساتھ آیا ہوں. تیرا حبیب فرماتا ہے کہ تو پسند کرتا ہے، تو جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، میں اس حال میں آیا ہوں. اب تیری پسند کا میں نے خیال کیا، تو ہمارے حال زار پر کرم کر دے، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے حج کو قبول کر لے. وہ رقت والی دعائیں، وہ کیفیت میں کہتا ہوں کہ نہیں مطلب بیان کر سکتے. ایک جدہ کے اسلامی بھائی آئے، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے افسر تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں 17 سال سے میں حج کر رہا ہوں، 17 سال سے ہر سال آتا ہوں جدہ سے حج کرنے کے لیے. آج اس مرتبہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت عرفات کے میدان میں گزارا نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ حج کیا. اللہ اللہ، حج اس کا نام ہے، حج اس چیز کا نام ہے. حج جو آپ لوگوں نے کیا ہے نا، جو امیر سنت کے ساتھ آپ لوگوں نے حج کیا، وہ ایسا لگتا ہے کہ حج کیا. ورنہ تو ہم صرف تجزیہ اوقات خالی گھومتے تھے، ادھر ادھر کی مطلب باتیں کرتے تھے، نہ ذکر و اذکار کی طرف توجہ، نہ رقت کا کوئی معاملہ، نہ کوئی مطلب کیفیت ہمارے اندر، نہ خوف خدا، نہ جس طرح کی یہ مناجات کی کیفیات آپ لوگوں کی ہے. تو یہ خاصہ ہے مرشد کریم کا. اب اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ دعا کا وقت، جو آخری وقت ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، اور اب عصر اور مغرب کے درمیان خاص کر کے کھلے آسمان میں جو ہے وہ دعا مانگنی ہے. تو دعا مانگ رہے. اب جو ہے میگا فون کے ذریعے بہت سارے لوگ تھے، نہ صرف قافلہ چل مدینہ والے بلکہ اور بھی دور دراز سے لوگ امیر سنت کی دعا کے لیے آتے تھے. اور ایک کیسٹ بنتی تھی باقاعدہ آڈیو کیسٹ، تو اس کو بھی چلایا جاتا تھا دعائے عرفات کے نام سے. تو اب وہ رقت والی دعا تقریباً آدھے پون گھنٹے تقریباً وہی دعا چلی ہوگی. اور کیا دعا آئے ہائے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. رو رہے لوگ، دھاڑے مار رہے ہیں، اور کچھ گر رہے، کچھ مطلب کیا کیفیت ہے. اب آخر میں جو ہے نا غروب آفتاب سے چند 1-2 منٹ پہلے جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگ آ گئے کہ اتنے سارے لوگ ایک جگہ جمع نہ ہو، ان کا رول ہے. اب سب منتشر ہوئے. اب امیر سنت نے کرم فرمایا، اپنا مبارک ہاتھ مجھے عطا فرما دیا. اب میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اب سب منتشر ہو رہے ہیں، تو ہم بھی مرشد مجھے اپنے ساتھ ساتھ لیے چل رہے ہیں. اب تقریباً آدھا کلومیٹر یا کچھ زیادہ ہم چلے ہوں گے تیز قدم کے ساتھ. ایک خیمے کے اندر جا کر ہم بیٹھے، دیکھا کہ ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، محفوظ جگہ ہے. اب بیٹھنے کے بعد جو دم لگ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، فرمایا بیٹا ابو بکر پانی کی پیاس، کیونکہ عرفات کے دن ویسے بھی روزہ رکھنا مطلب حاجی کے لیے منع ہے، تو پیاس لگ رہی ہے بیٹا. پھر اپنے بیلٹ وغیرہ کی طرف دیکھا، احرام کی حالت تھی. اب بیٹا میرے پاس تو 1 ریال بھی نہیں ہے، جس کے کروڑوں اربوں خربوں پتی مریدین ہوں، اربوں خربوں روپیہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہوں، ان کے جیب میں 1 ریال نہیں. بیٹا مجھے پانی کی پیاس لگی ہے. میں نے کہا پاپا میں ہوں نا، میں ابھی لے کر حاضر ہوتا. دوڑتا ہوا گیا، پانی کی بوتل لا کر پیش کی. تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا. یہ جو بولا ہے نا، یہ ایسا نہیں بولا ہے انہوں نے. مدنی والے جو بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کیا ہے، وہ اس کے اسم و مسمى جس طرح ہوتا ہے اس طرح جو ہے یہ جو ہے قول و فعل کے اندر بالکل تضاد نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. یہ کہاں ملے گا ایسا پیر یار کہ جس نہ چیک ہے، نہ کوئی اپنا گھر بنا کے رکھا ہے، نہ بینک بیلنس بنا ہے، نہ کوئی گاڑی لی ہے، نہ کوئی اپنا کچھ کیا. ایک عالم دین کا میں نے بیان سنا پچھلے دنوں، اگر بولے چھوٹے موٹے پیر ہو نا تو وہ ایک بڑا بنگلہ اور بڑا مطلب ٹھاٹ سا ان کا حال ہوتا ہے. اور امیر سنت جیسی شخصیت تو اگر ایک ریاست ہی خود کی بنا لینا تب بھی کم ہے. ان کے اتنے مریدین، اتنے متوسلین، اتنے طالبین اور اتنے محبین ہیں، لیکن
واہ رے مرد قلندر تجھ پر سلام ہو. وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذات کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کیا. بالکل عشق و دنیا کی الفت و محبت کو دنیا سے نکال کے رکھا ہوا ہے. آج بھی کیفیت ایسی ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا. آپ کے کہنے پر لوگ لاکھوں کروڑوں دے دیتے ہیں, تنظیم کو دے دیتے ہیں, اداروں کے لیے دے دیتے ہیں, مدارس کے لیے دے دیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے ذات کی تو یہ نظارے ہیں کہ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے کہ دے دیں, لیکن آپ نے اپنے لیے کچھ نہ لیا, نہ تنہائی میں لیا نہ لوگوں کے سامنے لیا. ایسے واقعات تو بہت ہیں. یہ قناعت کا انداز ہے. یہ جو پورا عشق بھرا جو سفر تھا نا FGN چینل کے ناظرین آپ جو سن رہے ہیں, شاید آپ کے لیے بھی ایک عجیب چیز ہوں گی کہ یار یہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ہمارے گھر میں سے کوئی حج پہ گیا ہے تو انہوں نے وہ چیز خریدنے کے لیے گئے, وہاں کی دکان دیکھی, وہاں کے بازار میں گئے, وہاں دعائیں تھیں, وہاں ہجوم تھا. لیکن یہ انداز, گڑ گڑانا, رونا, التجائیں کرنا, دعائیں کرنا اور اس طرح پورے قافلے کو لے کر چلنا رقت کے ساتھ, سوز و گداز کے ساتھ, یہ امیر اہل سنت کا خاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کا سفر نصیب ہو گیا وہ تو بڑا خوش نصیب ہے, وہ بڑا خوش نصیب ہے. ایسا اور بھی بہت سارے واقعات ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کو جس طرح مدینہ پاک سے محبت ہے نا, کعبہ معظمہ سے بھی جو محبت ہے امیر اہل سنت کو, میں نے آپ ہی کی زبانی سنی تھی وہ واقعات کہ جب جدائی کا وقت آتا تو کیا کیفیت ہوتی. میں چاہوں گا کہ اگر آج کا اختتام اسی ایک پیارے انداز پر آپ کریں. تقریباً 35 دن خانہ کعبہ میں رہ کر اس کی برکتیں, بہاریں, مینا, مزدلفہ, عرفات میں مختلف مواقعوں پر بھی جانا, غار ثور کے جو ہے زیارتوں کے لیے نیچے سے ہی زیارت کرنا, یہ ادب ہے کہ میں گندے قدم اور اس پہاڑ پر میں چڑھوں جس پر سرکار علیہ السلام نے اپنے قدم نازلین رکھے. اب ادب کی وجہ سے اوپر نہ جاتے, غار حرا کے نیچے سے ہی وہاں بھی دعائیں مانگتے, اوپر نہ جاتے, ادب کے پیش نظر. اب روز کے نہ جانے 1 یا 2 عمرے ہونے کے باوجود آخری جب طواف وداع واجب ہوتا ہے حاجی کے لیے, آخری جو طواف کیا جائے, طواف وداع کے بعد آپ الٹے قدم جو ہے حرم شریف کے اندر مطاف سے نکل کے حرم شریف کے آ رہے ہیں. اب جہاں تک خانہ کعبہ کا جلوہ نظر آ رہا ہے, دیدار ہو رہا ہے, وہ قدم الٹے قدم ہو کر سارا قافلہ الٹے قدم آ رہا ہے, پیچھے پیچھے آپ کے جو ہے مریدین بھی چل رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب جس پلر کے پیچھے جس کے آڑ میں اب خانہ کعبہ اوجھل ہو گیا, اب بلا تشبیہ ایک ماں کے گود سے ایک کم سن بچے کو جس طرح کوئی چھین لے تو ماں کس طرح تڑپ جاتی ہے کہ میرا لال, میرا کلیجہ, میرا بیٹا مجھ سے نہ چھینو. اس طرح کی کیفیت کے ساتھ آپ پھر دوڑتے ہوئے آگے جاتے, جانے کے بعد مناجات کرتے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ اب تیرے گھر سے جدا ہو رہا ہے, اللہ اللہ, تو اس کی کوتاہیوں کی طرف نظر نہ کرنا, اس کی خطاؤں کی طرف تو نہ دیکھ, تو اپنی عطا سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. پھر الٹے قدم آ رہے ہیں, پھر آگے جہاں سے آنا نظر آنا بند ہو گیا خانہ کعبہ, پھر آگے جا تقریباً 55 منٹ. یہ کہنا بہت آسان ہے, 55 منٹ 1 گھنٹے کے قریب یہ کیفیت رہی. آگے جا رہے پھر پیچھے آ رہے, پھر آگے جا رہے, پھر رو رہے, روتے روتے ہچکیاں بندھی ہوئی ہے. قافلہ چل مدینہ والے بھی رو رہے, زاروں قطار روئے جا رہے. بالآخر انتظامیہ کی طرف سے یہ کہ اتنے سارے لوگ آگے پیچھے ہو رہے, اب جو ہے ہم نے اہل سنت کو جو نگران شورا تھے اور بھی اراکین تھے, انہوں نے باپا کو سنبھالا. ذوق اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہاں سے جدا ہوں, لیکن بالآخر جدائی کا غم اور صدمہ تھا ہی جو جھیلنا تھا. آخر کار جب خانہ کعبہ سے واپس پلٹے, اب تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے نا یہ بس میں سامان لد چکا تھا, تیار ہو چکا تھا, بس والا بھی انتظار کر رہا تھا, لیکن یہ اس کیفیت کی وجہ سے جو ہے وہ بس والا منتظر تھا, اب وہ ناراض ہو گیا تھا. اب اگر اجازت دے تو میرا جو واقعہ ہوا تھا, کیونکہ اس بس میں جو دیگر قافلہ چل مدینہ والوں کے پاسپورٹ اور وہ سب تو اقامہ بن گیا تھا, وہاں جانے کے لیے پرمٹ بن گیا تھا. میرا پاسپورٹ کسی اور جو ہے معلم کے پاس تھا. اب جب وہاں پہنچا میرا بھی سامان چڑھ چکا تھا, بس کے اوپر لد چکا تھا. جب آیا تو پتا چلا کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے, آپ اس بس میں نہیں جا سکتے. میرے لیے تو قیامت کا دن آ گیا تھا, جس کے لیے میں 30 سال سے انتظار کر رہا تھا. آخر کار مرشد کے ساتھ
قافلے چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور میں بس پہ نہیں جا پا رہا ہوں. میں اگر لگژری کار میں بھی چلا جاؤں تو میرے لیے وہ جانا مطلب وہ بات نہیں ہے جو مرشد کے ساتھ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. یہ تڑپ تھی, کیفیت تھی. اب میں کیا کرتا, میں بھاگا اپنے معلم کے پاس. وہاں سے جب پلٹ کر آیا, پاسپورٹ لے کر آیا, تو یہ بس والا ویسے ہی پہلے سے ہی نالا تھا, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ انتظار نہ کیا. اب وہ بس والا چلا. اب میں جب پاسپورٹ لے کر آیا, رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے. اب معلم نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں, آپ کے چپل جوتے دیکھے نہیں ہیں. وہ سمجھا کہ ان کے چپل جوتے نہیں ہیں. میں نے کہا سامان بھی اسی میں چلا گیا. کہا ہم آپ کو چپل جوتے دلا دیتے, فکر نہ کریں. میں نے کہا نہیں, کھانا بھی نہیں کھایا. رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرا قافلہ چلا گیا, مجھے ان کے ساتھ جانا تھا. تو اب کیسے جائیں گے؟ اب صبح کی دوسری بس میں ہم آپ کا یہ پرمٹ بنائیں گے, پھر آپ جا سکو گے. میں نے کہا نہیں, مجھے تو اسی میں جانا ہے. رات کے 2 سوا 2 بجے اس جو معلم کا جو اصل مالک تھا وہ آیا, اور میری روتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے یہ بندہ؟ کہا کہ اس کا قافلہ جدا ہو گیا, اس کا سارا سامان بھی چلا گیا, اور یہ جدا ہو گیا, رہ گیا. اس کا پاسپورٹ یہاں نہیں تھا, ہمارے پرمٹ میں اس کا نام نہیں تھا. تو کہا فکر نہیں کرو, ہم آپ کو اچھے سے اچھے انداز میں بھیجیں گے. میں نے کہا نہیں, مجھے اسی میں جانا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا ٹائپسٹ کو بلاؤ. کہا ٹائپسٹ نہیں یہ ہے. کہا لکھو الف ابو کا با واو, یوں ایک ایک ورڈ لکھا. ابو بکر جو ہے نام وغیرہ لکھ کر کے اس نے ٹائپ کروا کے پرمٹ ٹائپ کروایا, اسٹیمپ لگوایا, اپنی دستخط کیے. کہا میرے کار میں بیٹھو, میں آپ کو اسی بس تک پہنچاؤں گا. اللہ اللہ. میں نے پہلی مرتبہ مکہ شریف میں کسی کو جو ہے ریڈ سگنل توڑتا ہوا, سگنل کی حکمتولی کرتے ہوئے دیکھا. پولیس نے روکا آ کر کے, کہا کہ یہ حاجی کا سب کچھ اسی میں چلا گیا, میں معلم ہوں, اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں. کہ یلا رہو یلا رہو. اب رابطہ میرا برابر جاری تھا. جو حاجی یافور سے بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم مسجد عائشہ پہ آ کے رکے ہوئے ہیں, یہاں ہم نے جو ہے کھانا نہیں کھایا تھا تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اسلامی بھائی سب کھانا کھا رہے ہیں. کہ اب معلم مل گیا, میں آ رہا ہوں. کہا بس آپ آ جاؤ, میں یہیں پر ہے. اب ابھی سنت کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے. آپ فرماتے مجھے نہیں کھانا, اتنے تھکے ہارے. اللہ اللہ اللہ. ایسی کیفیت کے ساتھ آئے. بھوک کتنی شدت کی ہوگی, گھنٹوں کا 2-3 گھنٹے طواف کے بعد کا یہ معاملہ, اور پھر اس کے بعد بھی کھانا نہیں کھا رہے. کسی نے چائے لا کر پیش کی کہ باپا چائے تو رش فرما لے. کہا آپ لوگوں کو کھانے پینے کی فکر ہے, میرا ایک مرید تڑپ رہا ہے. اللہ اللہ. میرا مرید ترس رہا ہے, تم کھانے پینے کی فکر کر. نہیں کھایا پیا. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. ان کو کہا کہ یہ بیٹا پڑھو آپ. اب پڑھتا ہوں, پڑھتے جا رہا ہوں, یہاں تک کہ جب ہم پہنچے, ہر جانے والی بس کو دیکھوں میں, اس کو معلم کو کہا شاید یہی بس ہے یہی بس ہے, لیکن جب قریب جا کر دیکھے تو کوئی اوروں کی بس تھی. بالآخر وہ مسجد عائشہ سے بھی آگے بڑھ چکا تھا, جہاں پر جا کر پرمٹ پر چیک ناکہ ہوتا ہے, ٹرول ناکہ چیک پوائنٹ ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے بس رکتی ہے. اب اس چیک ناکے سے 60 کلومیٹر کی دوری تک جو ہے وہ مجھے لے چلا. 60 کلومیٹر تک 170-180 کی سپیڈ سے دوڑا کر کہاں چلا رہا ہے. بالآخر جب بس نظر آ گئی, میں نے کہا ہاں یہ بس ہے. تو اس نے کہا کہ بس کو روکو, ڈرائیور کو کہا. اب وہ ڈرائیور ویسے بہت بوڑھا تھا اور چڑا ہوا تھا, لیٹ ہو گیا تھا. اب وہ اس کو اشارہ کر رہا ہے, میں معلم ہوں, میں حاجی یافور کے ذریعے فون بھی بات کروا رہا ہوں. بولے مجھے فون پہ بات نہیں کرنا کسی سے. بھائی وہ معلم ہے آپ کے, میں کسی کا نہیں مانتا معلم. آگے جا کر روکا تو یوں گاڑی لے کر کے یوں آگے نکل گیا. انہیں بالآخر چیک پوائنٹ پہ جا کر جو اس کی مطلب گاڑی رکنی ہی ہے جہاں سارے پاسپورٹ کو چیک کرنا ہے, وہاں جا کر جب گاڑی رکی تو اس نے مجھ کو اتار کر کے مرشد کے حوالے کیا کہ یہ آپ کی امانت. مرشد نے گلے لگائے, پیٹھ پر تھپکی ماری, کہا چل مدینہ. واہ واہ واہ. یعنی آپ کے مقدر میں تھا حاجی صاحب, یعنی آپ کے مقدر میں جانا لکھا تھا, امیر سنت کے ساتھ لکھا تھا. تو یہ اسباب بنے ہیں اور محبت ہوتی ہے. پھر محبوب بھی اگر بولتے نا کہ اگر ویسا ساتھ رکھے تو پھر ساتھ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی امیر سنت نے اس کا بھی احسان فراموش نہیں کی. اس کو اتنا بڑا عطر کا جو ہے بڑا تحفہ اپنے اس معلم کو پیش کیا. کہا میرے مرید کو تم نے یہاں تک پہنچایا. اس میں میں کہوں گا نا حاجی صاحب, اس پر ختم کروں گا کہ یہ ہے کہ ایک ایک شخص کی بولتے نا نگہداشت کرنا, ایک ایک کو محبت دینا, یعنی سب یہ فیل کرے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے, سب سے زیادہ میری خیر خواہی کرتے ہیں, سب سے زیادہ مجھے رکھتے ہیں, سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. ہر مرید یہی سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ باپا مجھ کو محبت کرتے ہیں, امیر سنت مجھ سے چاہتے ہیں, مجھ کو مطلب انہیں سب سے زیادہ منظور نظر میں ہوں. میں بھی یہی گمان کرتا ہوں. اس طرح نہ جانے لاکھوں لاکھ ایسے ہوں گے بہت سارے. اور پھر یہ قافلہ پھر
مدینہ پاک داخل ہوا اور کیا انداز ہوگا, کیا وہ بولتے ہیں نا کہ کیا ایک تڑپ ہوں گی جب مدینہ طیبہ آنے والا ہوگا, اور امیر اہل سنت کی جو فراق اب بھی ہم کچھ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, لیکن اس وقت کی بھی کیفیت. اچھا اس سے یہ بھی کلیئر ہوگا کہ یہ ابھی کی کیفیت نہیں ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی کیفیات تھی جس کو ریکارڈ نہ کیا جا سکا, لیکن جو چشمدید گواہ ہیں جو اس وقت سفر میں ساتھ میں تھے وہ اب بھی بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا انداز آج سے نہیں بلکہ برسوں پہلے بھی مدینہ پاک سے محبت کا وہی تھا. کیا تھا انداز, انشاءاللہ آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. چرچا ان کے کردار کا ہے, چرچا ان کے کردار کا ہے, یہ دور میرے عطار کا ہے, یہ دور میرے عطار مرشد, یہ دور میرے عطار کا ہے, یہ دور میرے عطار مرشد, یہ دور